सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमाइन, अम्मा बाद। मेरे लिए भी और आप सब हज़रात के लिए भी शहादत की बात है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे के लिए, हुज़ूर की बातें करने के लिए, हुज़ूर की बातें सुनने के लिए और एक दूसरे के साथ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मोहब्बत और ताल्लुक़ के इज़हार के लिए हम बैठे हैं। ये इस दौर में इससे बड़ी सआदत की बात कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा मिल बैठना कबूल फरमाए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में हमें इस्तिक़ामत और इस्तेहकाम नसीब फरमाए और उस निस्बत के तकाज़े कुछ न कुछ पूरे करते रहने की तौफ़ीक़ भी अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक तो एक वसी समुंदर है। समुंदर का लफ्ज़ भी छोटा है। एक ज़माने में फ़ारसी ज़बान का एक मुहावरा होता था, बहरे ना पैदा किनार। फ़ारसी हमारे यहाँ सदियों रही है, बहरे ना पैदा किनार, वो समुंदर जिसके किनारे मालूम नहीं। जिस ज़माने में नहीं मालूम थे, अब तो ज़मीन पर कोई समुंदर ऐसा नहीं है जिसके किनारे मालूम नहीं है। इसलिए ये मुहावरा तो गया, लेकिन ये मुहावरा एक हवाले से अभी बाकी है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा वाक़अतन वो समुंदर है, न जिसके किनारे मालूम है न जिसकी तह मालूम। जितनी गहराई में जाएंगे और गहराई सामने आएगी, और जितनी वसअतों में जाएंगे किनारा नहीं मिलेगा आपको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक, सीरत मुबारक के हज़ारों पहलू हैं। ये मैं महज़ अक़ीदत की अक़ीदत तो है, महज़ अक़ीदत की बात नहीं कर रहा। आप खुद देख लें, सीरत तय्यबा पर कोई दरमियानी सी किताब देख लें, उसकी फ़हरिस्त देखें। फ़हरिस्त सैकड़ों में होगी कि हज़ारों में होगी। फ़हरिस्त के उन्वानात अगर 1200 सफ़े की किताब है तो फ़हरिस्त के उन्वानात सैकड़ों में होगी कि हज़ारों में होगी। हर चीज़ सीरत है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात मुबारक भी सीरत है या नहीं? हदीस की किताब देख ले, कोई बुखारी देख ले, मुस्लिम देख ले, तिरमिज़ी देख ले, उसका हर उन्वान सीरत है। और फ़हरिस्त देखें कितनी है। आप ख़ुद अगर थोड़ा गौर करेंगे तो आप ये अंदाज़ा कर लेंगे कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हज़ारों पहलू हैं। इसलिए मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि जब किसी से कहा जाए ना कि हुज़ूर की सीरत पे बात करनी है, तो वो उसका इम्तिहान होता है। कौन सी बात करनी है चुनना, और उससे ज़्यादा मुश्किल बात होती है कौन सी बात नहीं करनी है। क्यों जी? हज़ारों बातों में से कौन सी करनी है, ये इंतखाब मुश्किल हो जाता है। और ये फिर फैसला करना और ज़्यादा मुश्किल होता है, कौन सी नहीं करनी ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जाहिर बात है कि एक आध बात ही हो सकती है। मैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हज़ारों पहलुओं में से एक पहलू पर बात करूँ। देखिए, हम किसी बड़े मॉल में जाएं, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, हज़ारों चीज़ें सजी हुई हैं, घूमते फिरते हैं, देखते भाव पूछते हैं इसका भाव क्या है, इसका भाव क्या है, लेकिन ख़रीदते कौन सी है जिसकी हमें उस वक्त ज़रूरत हो। सारी चीज़ें ठीक है, कोई किसी वक्त ज़रूरत पड़ जाएगी, कोई किसी वक्त ज़रूरत पड़ जाएगी,
مال میں جتنا مال بھی پڑا ہے ضرورت کی چیزیں، کوئی بغیر ضروری چیز ہوتی ہے؟ کسی کی کس وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، کسی وقت، لیکن ہم خریدتے کون سی ہے؟ جس کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔ بس یہ بات سامنے رکھ کر ہم اس وقت جس صورت حال سے دو چار ہیں، ہم بحیثیت پاکستانی قوم، ہم بحیثیت امت مسلمہ، ہم بحیثیت نسل انسانی، تین دائرے ہیں۔ ایک ہمارا دائرہ پاکستانی قوم کا ہے، قوم ہے۔ ایک دائرہ امت مسلمہ کا ہے، دنیا کی 7.5 ارب آبادی میں سے ہم 1.5-2 کروڑ ہیں، 1.5-2 ارب ہیں، ایک ہمارا وہ دائرہ ہے۔ ایک پوری نسل انسانی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پاکستانیوں کے پیغمبر ہیں، امت مسلمہ کے پیغمبر ہیں، ساری نسل انسانی کے پیغمبر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جملہ کیا کہا تھا جب صفا پہ کھڑے ہوئے تھے؟ کیا کہا تھا؟ ایھا الناس۔ حضور نے اپنے خطاب کا آغاز مکے والوں سے کیا تھا یا عربوں سے کیا تھا یا گندمی رنگ والوں سے کیا تھا یا کالے رنگ والوں سے، کہاں سے کیا تھا؟ پہلا جملہ حضور کا صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کیا تھا؟ ایھا الناس، کہ میری بات کس سے ہے؟ انسانوں سے۔ یہ بات آج ایک اور مجلس میں عرض کی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محدود کر دیا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے نبی کریم سے کی وہ سمندر، ہم اس کو سمیٹتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمارے ہیں جی، مسلمانوں کے ہیں جی، مسلمانوں میں سے بھی پھر ہم نے تقسیم کر رکھی ہے کہ وہ کہتے، یہ کہتے ہمارے ہیں، ہم کہتے ہمارے ہیں، وہ کہتے ہمارے بھی، سب کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلی بات تو یہ ذہن میں واضح کرنی ہوگی کہ حضور ساری نسل انسانی کے پیغمبر ہیں۔ حضور نے کسے کہا تھا؟ ایھا الناس۔ اب یہ تینوں دائرے سامنے رکھ کر ہم پاکستانی قوم، امت بحیثیت امت، اور نسل انسانی بحیثیت نسل انسانی، آج جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اس کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی سماعت فرما لیجیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، روایت کرنے والے صحابی حاتم طائی کے بیٹے ہیں۔ حاتم طائی کا نام تو سن رکھا ہوگا، دنیا میں جہاں کہیں سخاوت کی بات آئے گی تو نام کس کا آتا ہے؟ حاتم طائی۔ حاتم طائی سخاوت کا سمبل ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرا۔ حاتم طائی نے حضور کا زمانہ نہیں پایا، بیٹا بھی صحابی ہے، بیٹی بھی صحابی ہے۔ حاتم طائی کا بیٹا بھی صحابی ہے اور حاتم طائی کی بیٹی بھی کیا ہے؟ صحابیہ ہے۔ وہ جو اس خاتون کی بات ہم اپنے خطباء سے سنتے رہتے ہیں کہ ایک خاتون آئی، حضور تشریف فرما تھے، خاتون ننگے سر تھیں، حضور اٹھے، اپنی چادر اس کے سر پہ دی، یہ وہی سفانہ ہے۔ جنگ میں قیدی بن کے آئی تھی، جنگ میں ان کے قبیلے کو شکست ہوئی، پکڑے ہوئے آئے، ادھی تو بھاگ گئے تھے، لمبی داستان ہے۔ یہ آ گئی، ابھی شریف خاتون آ رہی ہے، ننگے سر ہیں، حضور اٹھے، حضور نے اپنی چادر خاتون کے سر پر دی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، کافر کی بیٹی ہے، اس وقت مسلمان ہوئی تھی، یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے، تو حضور نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے کافر۔ جس کو ہم اپنی پنجابی ماحول میں کیا کہتے ہیں؟ تیاں سانجیاں ہوئیں۔ ہمارے پنجابی ماحول میں کیا کہتے ہیں؟ تیاں سانجیاں۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے کافر، یہ سفانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ابھی ان کے بھائی ہیں، حاتم طائی کے بیٹے ہیں، ان کی ایک خصوصیت اور ہے، معمرین میں سے ہیں۔ عدی کے بارے میں آتا ہے کہ 180 سال عمر پائی ہے، 250 سال سے زیادہ۔
لمبی عمر کے آدمی تھے. اگر یہ روایت درست ہے تاریخ کی کہ 180 سال عمر تھی ان کی ٹوٹل، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب حضور کی خدمت میں آئے ہیں تو 150 سے زیادہ عمر کا بابا تھا یہ. آپ کی بات یہ بنتی ہے. عدی روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، مجلس لگی ہوئی تھی. ایک صاحب آئے باہر سے، سلام عرض کیا. سلام عرض کر کے کہا یا رسول اللہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، ہمارے علاقے میں بھوک، افلاس، فاقہ بہت، کھانے کو نہیں ملتا، پیداوار نہیں ہے، بارشیں نہیں ہوتی، کھیت نہیں اگتے، پانی گہرا چلا گیا ہے. جب سال بارش نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، اور 2 مہینے مسلسل بارش ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے. 6 مہینے بارش نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، اور 2 مہینے مسلسل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. اللہ معاف کرے. بس بحث کی جگہ بارش نہیں ہو رہی یا رسول اللہ، فاقہ ہے، پیداوار نہیں ہے، کھیت خشک ہو گئے ہیں، کنویں گہرے ہو گئے ہیں، اور برا حال ہے. یہ کہاں بیٹھ گیا. عدی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب دیا. ایک اور آدمی آ گیا، یا رسول اللہ سلام کہا. سلام عرض کر کے یا رسول اللہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، ہمارے علاقے میں قتل غارت بہت ہے، ڈاکے، ڈکیتیاں، قتل، عصمت دری، جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، عزت محفوظ نہیں ہے، بہت برا حال ہے. کوئی بیٹھ. عدی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کا جواب نہیں دیا، مجھے مخاطب ہوئے. عدی الرات الحیرہ. بس اوقات ہوتا یہ ہے بات کہیں کسی اور کو جاتی ہے، سنائی کسی اور کو جاتی ہے. کہیں کسی اور سے جاتی ہے، سنائی. ہمارے یہاں کیا محاورہ ہے، کیا نہ تینوں سنانوں، یہ بھی گفتگو کا محاورہ. عدی سے عدی حضرت ہیرا، ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا ایک شہر تھا، اس زمانے کے ایک ریاست کا دارالحکومت تھا. اب ہیرا کو تلاش کریں گے نا آپ جغرافیہ پر تو کوفے کا کوئی محلہ ہوگا. وہ اپنے محلے حقوق کے اعتبار سے اب اگر جغرافیہ پہ اس نقشے پہ تلاش کریں گے تو وہ کوفے کا کوئی محلہ ہوگا چھوٹا بڑا. اس بارے میں بڑا شہر تھا. عدی نے کہا اکثر دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہے بہت بارونق شہر ہے، بڑی منڈی ہے، بڑے بازار ہیں، بڑی پارکیں ہیں، بہت بڑا بارونق شہر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اگر تمہیں کچھ اور لمبی عمر ملی، ایک منظر دیکھو گے تم. ہیرا سے ایک خاتون چلے گی، اونٹ کے کجاوے میں ہوگی، اونٹ پہ سفر کر رہی ہوگی، اکیلی ہوگی، کجاوا سامان سے بھرا ہوا ہوگا، وہ خود زیورات سے لدی ہوئی ہوگی. ہیرا سے چلے گی، مکہ آئے گی، مکہ سے چلے گی، ہیرا واپس جائے گی، پورے راستے میں اسے کسی بات لگا گی. عدی کہتے ہیں ایمان تو تھا لیکن باتیں سمجھ میں نہیں آتی، پوچھنی پڑتی ہے. میں سوچ رہا ہوں، عدی کہتے ہیں میں سوچ ہوں کیا فرما رہے ہیں. ایمان تو تھا کہ ہے، کیسے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے مجھے دکھاؤ ذرا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا تقاضا کیا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مردوں کو کیسے زندہ کرتے ذرا مجھے دکھاؤ نا. اللہ نے پوچھا اولم تو میں ایمان نہیں ہے. اللہ ایمان تو ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں. تو خیر عدی کہتے ہیں میرے دل میں ایک سوال ہے، کیا نہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہیرا سے خاتون چلے گی، زیورات لدی ہوئی ہوگی، سجاوا سامان سے بھرا ہوا ہوگا. ہیرا سے چلے کوفہ سے، وہی سمجھ لیں، کوفہ سے چلے گی، مکہ آئے گی، مکہ سے چلے گی، واپس جائے گی.
تو اس کو کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا. چلو نہیں ہوگا، وہ راستے میں ہم بھی ہیں، ہمارا قبیلہ بھی راستے میں ہمارے سے گزر کر آنا ہے، اور اپنی قوم کے بدماشوں کو میں جانتا ہوں. میرے ذہن میں سوال یہ ہے کہ جب وہ گزر نہیں ہوگی تو میری قوم کے گڈے کہاں سو گئے ہوں گے. یہ سوال میرے ذہن میں ہے، اے نا دعا رکھو. خیر، یہ سوال میں نے کیا نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ادی، اگر کچھ لمبا وقفہ ملا تو ایک منظر اور دیکھو گے. کسریٰ کے خزانے فتح ہوں گے، یہاں مدینہ میں لائے جائیں گے، تقسیم ہوں گے. کسریٰ اس زمانے کی دو بڑی طاقتوں میں سے ایک کا سربراہ. کیوٹن سمجھ لیں، اس وقت زمانے کی دو بڑی طاقتوں میں سے ایک کا سربراہ. حجی کہتے ہیں میں پہلا سوال تو میں نہیں کیا تھا، یہ کر دیا. اب کسریٰ نے اور بولا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون سے کسریٰ کی بات کریں؟ وہ تو بادشاہ ہے، اس کی بات کر رہے ہیں آپ. حضور نے بڑے اطمینان سے سر ہاں اسی کی بات کر رہے ہیں. اس کو شکست ہوگی، اس کے خزانے فتح ہوں گے، مدینہ میں لائے جائیں گے، تقسیم ہوں گے. یا اللہ، آج تو عجیب و غریب باتیں سن رہا ہوں، لیکن ایمان ہے، حضور کا ارشاد ہے. حضور نے تیسری بات فرمائی، علی اگر کچھ اور وقت مل گیا تجھے تو ایک منظر اور دیکھو گے. تم لوگ اپنے ہاتھوں پر سونا چاندی اٹھا کر بازاروں میں آؤ گے، بازار میں کھڑے ہو کر اعلان کرو گے یار یہ میری زکوٰۃ ہے، یہ میں نے جو سونا چاندی اٹھا یہ میری زکوٰۃ ہے. میرے قبیلے میں، میرے محلے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، کوئی مستحق ہو تو مجھ سے زکوٰۃ وصول کرنے میں فارغ ہو جائے. تم سونا چاندی ہاتھوں میں اٹھا کر بازاروں میں دعائی دو گے، تمہیں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا. محدثین کہتے ہیں یہ ان دو سوالوں کا جواب تھا. وہ جو ایک نے کیا کہا تھا، بھوک بڑی ہے، فاقہ بڑا ہے، بدحالی ہے اور بھوکے مر گئے. دوسرے نے کیا کہا تھا، قتل و غارت بہت ہے، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں. ذرا تھوڑا سا سوچیں آج ہمارے مسائل کیا ہیں. سارے مسائل کو سمیٹ کر نچوڑ نکالیں، کن میں دو مسئلے بنیادی نکالیں. کون سے ہیں؟ ہمارے بھی، امت کے بھی، نسل انسانی کے بھی. حضور نے ان کا جواب دیا تھا بھئی جو میں کہہ رہا ہوں، جو تعلیمات میں لے کر آیا ہوں، اس کو اپنا کر دیکھو، عمل کر کے دیکھو. اس درجے کا امن ہوگا کہ کوفہ سے خاتون اونٹ پہ بیٹھ کے سفر کرے گی، مکے آئے گی، پورے راستے میں اس کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ میری عزت لوٹ لے گا، مجھے قتل کر دے گا، میرے زیور اتار لے گا، مجھے اغوا کر لے گا. اس درجے کا امن ہوگا، اور اس درجے کی خوشحالی ہوگی کہ تم ہاتھوں میں سونا چاندی اٹھا کر بازاروں میں جا کے دعائی دو گے، تمہیں زکوٰۃ لینے والا پڑے گا. ذرا کر کے تو دیکھو، یہ میرا نسخہ آزما کے تو دیکھو نا. حکیم کہتے ہیں نا یار اب میرا نسخہ آزما کے تو دیکھو نا. آدمی سوچتے یار حکیم صاحب کا نسخہ ہے، وہ آزما کے تو دیکھو نسخہ. حضور یہ فرما رہا ہے میرا نسخہ آزما کے تو دیکھو، میری باتوں میں عمل کر کے تو دیکھو. دیکھو کس درجے کا عمل ہوتا ہے اور کس درجے کی خوشحالی آتی ہے. ذرا عمل کر کے تو دیکھو، ایک دفعہ نسخے کو کرو تو صحیح. ادی کہتے ہیں، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. واقعہ حضور کے زمانے کا ہے، بیان کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے. کہتے ہیں بخدا بخدا ان تینوں میں سے دو باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا. ان تینوں میں سے دو باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اور تیسری کے انتظار میں ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ رات کو سونے والے آدمی کو پتہ ہوتا ہے صبح میں اٹھوں نہ اٹھوں سورج نہیں نکل رہا ہے. یقین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اپنے اٹھنے کا یقین ہوتا ہے، لیکن سورج نکلنے کا. اس یقین کے ساتھ تیسری ایک بات کے انتظار میں ہوں کہ جیسے رات کو سونے والے کو یقین ہوتا ہے
کہ میں اٹھوں یا نہ اٹھوں، سورج تو صبح نکلنا ہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے خاتون کو سفر کرتے دیکھا، حضور نے تمثیل نہیں بیان کی، پیش گوئی فرمائی تھی۔ میں نے خاتون کو سفر کرتے دیکھا ہے، اسی تفسیر کے مطابق ہیرا سے چلی ہے، سامان اس کے پاس ہے، اونٹ کے کجاوے میں بیٹھی ہے، جا رہی ہے ہیرا سے مکوفے سے مکہ، فلائٹ میں 2 گھنٹے کی ہے۔ اونٹ کا سفر دیکھ رہے کتنا ہوگا۔ آئی ہے، واپس گئی ہے، پورے راستے میں اس کو یہ ڈر نہیں ہے کہ کوئی عزت لوٹ لے گا، کوئی قتل کر دے گا، کوئی زیور اتار لے گا، کوئی اغوا کر لے گا۔ اب اطمینان سے یہ عمل کی یہ کیفیت تھی، اس اطمینان سے گئی ہے، اسی اطمینان سے واپس آئی ہے۔ میں نے اس خاتون کو خود دیکھا ہے، عدی کہتے ہیں۔ میں نے کسریٰ کے خزانے فتح ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، مدینہ آتے ہوئے دیکھے ہیں، یہاں تقسیم کرتے ہوئے دیکھے ہیں نہیں، فتح کرنے والوں میں، اٹھا کر لانے والوں میں، تقسیم کرنے والوں میں خود بھی شامل ہوں۔ کہتے یہ 2 بار جب آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، آپ کے احکام اور قوانین کا، آپ کی سیرت طیبہ کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک ہے نسخہ، ایک ہے نتیجہ۔ حضور کی تعلیمات کا نتیجہ کیا ہے یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اور تیسری کے انتظار میں ہوں۔ میں تیسری بات کی طرف جانے کو لبی ہے، وہ بھی حضرت عمر کے زمانے میں ہو گئی تھی، لیکن اس میں جانے کی بجائے میں اس دوسری بات میں ایک بات اور شامل کر کے جانا چاہوں۔ کسریٰ کے خزانے فتح ہوئے، مدینہ منورہ لائے گئے، تقسیم ہوئی۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ مورخین لکھتے ہیں، اب کسریٰ کے خزانے تو کسریٰ کے خزانے تھے نا، کسی ایک مارکیٹ کا مال نہیں تھا۔ کسریٰ کے خزانے کیا تھے؟ کسریٰ کے خزانے۔ اب مدینہ آ رہے ہیں، حضرت عمر کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خزانوں کو سنبھال بھی رہے ہیں اور کھول کھول کے دیکھ بھی رہے ہیں، اور کسی چیز کی تلاش پہ، کبھی ایک گٹری کھولتے ہیں، کبھی دوسری کھولتے ہیں، کبھی تیسری کھولتے ہیں، ایک جملہ کہتے جا رہے ہیں یار یہ ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، اور یہ جملہ کہتے جا رہے ہیں۔ سارا دن گزر گیا، سینکڑوں گٹریاں کھولی، جملہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، نہیں ہو نہیں سکتا یار، یہ بات کہتے جا رہے ہیں اور گٹریاں کھولتے جا رہے ہیں۔ دن سارا گزر گیا، دوسرے دن پھر وہی بات تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہا، ساتھ ساتھ پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت کل سے آپ پریشان ہیں، بات کیا خیر تو ہے، کھول کھول کے کیا دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ جملہ جو آپ فرما رہے ہو نہیں سکتا یہ کیا ہے؟ کل سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اسی کیفیت میں ہیں، آپ کو چین نہیں آ رہا، بات کیا ہے؟ کہتے کہ یار ہو نہیں سکتا، وہ بات کیا ہے، کیا نہیں ہو سکتا؟ حضرت عمر کہتے ہیں یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں سراقہ ابن مالک کو ایک بات کہی تھی، وہ راستے میں جس سردار نے دیکھ لیا تھا، روک لیا تھا، جس کا گھوڑا گر گیا تھا، سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ایک واپس میں بات طے ہوئی تھی، تو حضور نے ایک جملہ کہا تھا سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہجرت کے سفر میں، کس کو فرمایا تھا؟ سراقہ ابن مالک، کہ تیرے ہاتھوں میں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یار سراقہ تو ہے، کنگن نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کنگن نہ ہو؟ سراقہ موجود ہے، حضور کی بات کے ہم گواہ ہیں، میں کل سے تلاش میں ہوں، مجھے کنگن نہیں مل رہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ نہ ہو، کنگن ہیں، یقین نہیں آ رہا، مل بھی نہیں رہے، سراقہ ہے کنگن نہیں ہے، کیا کروں؟ اس سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کیسے نہیں ہے؟ تیسرا دن بھی اسی کیفیت ہو۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں تیسرے دن پچھلے پیر
بیٹھے ہوئے ہیں اسی پریشانی میں. ایک مجاہد ہانپتا کانپتا پٹری اٹھائی ہوئی آیا، سلام عرض کیا، حضرت میں بھی اسی فوج کا سپاہی ہوں جس فوج نے کسریٰ کو فتح کیا. میں واپسی پر راستے میں ایک جگہ بیمار ہو گیا تھا، ایک گاؤں میں ٹھہر گیا تھا 2-3 دن علاج کے لیے. آج پہنچا ہوں. ایک امانت ہے آپ کی میرے پاس، وہ پوٹلی سامنے رکھی، کھولی تو کسریٰ کے گھر میں. وہ پوٹلی کھولی تو کیا تھے؟ حضرت عمر نے کہا یا اللہ کا شکر ہے. اچھا، سراقہ کو بلایا. سراقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی تمہیں ہجرت کے سفر میں یاد ہے؟ امیر المومنین، یہ کوئی بھولنے والی بات تھی؟ یہ بات بھولنے والی ہے؟ یاد ہے مجھے، بالکل یاد ہے. آؤ، مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، لیکن میں تجھے پہناؤں گا. اس لیے کہ پیشگوئی کس نے فرمائی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سراقہ کو پہنائے اور پھر ایک جملہ کہا، وہ بس جملہ نقل کر کے بات جاتا. عبدالرحمن بن عوف سے خطاب کر کے کہا، عبدالرحمن، جس قوم کے سپاہی اتنے دیانتدار ہوں، کیا اٹھا کے لا رہا ہے؟ سونے کے کنگن. سونے کے کنگن ہونے کی اپنی قیمت ہے اور کسریٰ کے کنگن ہونے کی اپنی قیمت ہے. سونے کے کنگن ہونے کی قیمت زیادہ ہے یا کسریٰ کے کنگن ہونے کی قیمت زیادہ ہے؟ اپنی قیمت ہے. کہاں سے اٹھا کے لا رہا ہے؟ وہاں لا رہا ہے، پیش کر رہا ہے، سپاہی ہے. حضرت عمر نے ایک جملہ کہا، عبدالرحمن، جس قوم کے سپاہی اتنے دیانتدار ہوں اس قوم کو کون شکست دے سکتا؟ آگے وہ بھی عبدالرحمن سے، حضرت نہیں، جس قوم کا امیر آپ جیسا منصف مزاج ہو، سپاہی بھی پھر ایسے ہی ہو. اللہ ہمیں ویسے ہی فوجی نصیب فرمائے، ویسے حکمران نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.